गुड इवनिंग। हमारा सिलसिला वही है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, और आज हम उसका 6वां बाब पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 and starting at verse 1। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात में अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, याद से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रुलकुत से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीले से जो दाहिने या बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से गो गुमराह करने होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिंद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद देते हैं, नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। आए करंथियों, बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में हो जाओ। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोड़, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को ख्याल के साथ क्या मुआफकत, से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ। मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। आमीन। कल हमने 5वां बाब मुकम्मल किया था 2 करंथियों का, और बड़ी पावरफुल आयात पर यह बाब ख़त्म हुआ था। 4-5 आयात में मेल मिलाप की बात हो रही है, रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, और कैसे खुदा ने दुनिया के साथ रिकंसिलिएशन की, कैसे खुदा ने दुनिया के साथ मेल मिलाप किया, और कैसे उसने हमें जो उसके खादिम हैं, बल्कि जो अपने आप को शायद खादिम नहीं भी समझते, जो मसीही हैं, हम कैसे उस मेल मिलाप के पैगाम के एलची हैं। हमें वो रिकंसिलिएशन का पैगाम लेकर दुनिया में जाना है। वी आर दी एम्बेसडर्स, वी रिप्रेजेंट गॉड ऑलमाइटी and the message that he has given us, and that message is a message of reconciliation, that God has reconciled the world to himself through his son Jesus Christ. खुदा ने दुनिया के साथ मेल मिलाप
यीशु मसीह के वसीले से। तो पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तो जो मिनिस्ट्री है, जो खिदमत है, वही मेल मिलाप की खिदमत है। तो हम कैसे मेल मिलाप छोड़ सकते हैं? हम तो खुदा के साथ मेल मिलाप का पैगाम लेकर दुनिया में जाते हैं, तो हम खुद कैसे इंसानों से अपना मेल मिलाप ख़त्म कर सकते हैं? और आज के बाब में हम देखेंगे कि पौलुस गिला कर रहा है कि हमारी तरफ से तो हमारे दिलों में तो कोई तंगी नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे दिल हमारी तरफ से तंग हो गए। तो रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है। जहां खुदा के साथ रिकंसिलिएशन हो जाती है, जहां खुदा के साथ सुलह हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, तब ही जाकर इंसानों के साथ मेल मिलाप आसान होता है। आज वो उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। 6 बाब और उसकी पहली आयत, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो है। पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम, और हमसे मुराद पौलुस अपनी बात कर रहा है, पौलुस सिलास की बात कर रहा है, पौलुस रसूल तीमुथियुस की बात कर रहा है। वो लोग जिन्होंने करंथस में जाकर खिदमत की थी, और शायद उसमें अब तीतुस का नाम भी आ गया, लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस पौलुस खुदा के सब खादमों की बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं। पिछले बाब की 20वीं आयत में उसने कहा था, बस हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि खुदा ने हमें अपना शरीक बना लिया अपनी खिदमत में, अपने मिशन में। उसने हमें अपने डेप्यूटीज बना लिया, उसने हमें अपनी खिदमत में शरीक कर लिया। खिदमत क्या है? खिदमत मेल मिलाप की है, रिकंसिलिएशन की खिदमत है। मिशन रिकंसिलिएशन का है। और पौलुस कहता है खुदा ने उसमें हमें शरीक कर लिया। बनी नौ इंसान को नजात देने का खुदा का था। अपने बेटे को इस दुनिया में कुर्बान होने के लिए भेजने का मंसूबा, इरादा खुदा का था। अब पौलुस कहता है कि उसने मट्टी बर्तनों को, जिनमें कोई लियाकत नहीं, जिनमें कोई खूबी नहीं, उनको खुदा ने अपना शरीक कर लिया इस बड़े काम में। अल्फाज पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हम खुदा के शरीक हो गए अपनी मर्जी से। नो, खुदा ने हमें अपना शरीक बना लिया। और हम क्या करते हैं? जब दुआ करने जाते हैं, हम अपना मंसूबा खुदा के सामने रखते हैं और फिर खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे मंसूबे में शरीक हो जाए। हम डिक्टेशन दे रहे होते हैं एक तरह से खुदा को कि हमारे लिए ये भी कर दे, ये भी कर दे, और जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से कर दे। हम खुदा को अपने मंसूबों में शरीक करना चाहते हैं। पौलुस क्या कह रहा है? It is totally the other way around. It is God who has brought us into His plan. उसने हमारे साथ शेयर कर लिया अपना प्लान और उसमें हमें शामिल कर लिया। ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा का फजल है। और फिर वो यसाया नबी के कलाम से कोट कर रहा है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी दुआ सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। दिस इज द टाइम दैट यू शुड बी रेकनसाइल्ड
to God. یہ وہ وقت ہے کہ خدا کے ساتھ صلح کر لو، خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو، اور جب خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے گا تو پھر انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس نے کہا تم ہم پر الزام دھرتے ہو، تم کچھ ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے جو تمہارے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے یا باہر سے آئے ہیں، تم ان کی باتوں میں آ گئے اور تم نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر الزام دھرنا شروع کر دیا. لیکن اپنی صفائی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے. بات اگر صرف پولوس کی تک رہے، بات اگر صرف سلاس تک رہے، بات اگر صرف تیموتھیوس تک رہے، بات اگر صرف تیتس تک رہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کہو ہمارے بارے میں. لیکن ہم خدا کے خادم ہیں. اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور اگر وہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر خدا کے کلام پر حرف آتا ہے. اور ہم نے تمہارے درمیان رہتے ہوئے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے خدا کے کلام پر، اس کی خدمت پر حرف آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں. اور کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ there is a long list. ایک پوری گردان کر دی پولس رسول نے یہاں پر کہ ہم کیسے خدمت کرتے ہیں. صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے. ضرورتیں ہوتی ہیں، احتیاج ہوتی ہے، صبر کر لیتے ہیں. مصیبت اٹھاتے ہیں، پھر صبر کر لیتے ہیں. تنگی آتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خدا ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. کوڑے کھاتے ہیں خداوند کی خاطر، قید ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، لوگ ہم پر پتھراؤ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مار ڈالنا چاہتے ہیں. محنت کرتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، فاقے اٹھاتے ہیں، فاقے کرنے پڑتے ہیں. پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے ہاتھوں پر باندھے ہوئے ہیں. عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی سچے ہیں. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ عزت اور وسیلے سے. تو عزت میں تو لوگ قبول کر لیے جاتے ہیں، لیکن بے عزتی میں لوگ رد کر دیے جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی خوشی سے بے عزتی اٹھا لیتے ہیں. بدنامی اور نیک نامی دونوں میں. اور شاید تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم گمراہ کرنے والے ہیں، ہم کوئی غلط قسم کا پیغام تمہیں دے رہے ہیں، غلط انجیل تم تک پہنچا رہے ہیں، تو بھی ہم سچے ہیں، پھر بھی سچے ہیں. ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ بھی سچا ہے. اور اگر وہ سچا نہ ہوتا تو ہمیں یہ ان ساری چیزوں میں سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تنگی ہے، احتیاج ہے، کوڑے ہیں، موت ہے. ان میں سے پھر ہمیں، اگر ہم نے کلام کو شوگر کوٹ ہی کرنا ہوتا، اگر ہم نے کلام میں آمیزش کرنی ہوتی، اگر ہم نے کلام کو بگاڑ کر ہی پیش کرنا ہوتا، تو پھر ان ساری مصیبتوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا ہے گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہے، مرتے ہوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے. کیا کہا تھا پولس نے؟ I die every day. میں کفن سر پہ باندھ کے نکلتا ہوں ہر روز خدمت کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں گیا. غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں. جب اس قسم کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے،
ہم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ہمیں انریلائبل کہا جا رہا ہے، ہمیں سیکشولی امپیور کہا جا رہا ہے، تو غمگین تو ہوتے ہیں، تو بھی خوش ہیں کہ خداوند کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ خود اپنے پلے کچھ نہیں ہے لیکن دوسروں کو نجات کی خوشخبری دے دیتے ہیں، ان کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ My friends, this is Paul's resume. آج کا کوئی خادم اپنا ریزیومے بنائے گا تو کیا کہے گا؟ جی میں فلانی یونیورسٹی میں گیا، میں وہاں پڑھا، میں نے فلانی سیمنری سے گریجویشن کی، فلانے چرچ میں میرا آرڈینیشن ہوا، میں فلانی جگہ گیا، وہاں میں نے چرچ قائم کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ وہ اپنی اچیومنٹس بتائیں گے۔ پال اپنے ریزیومے میں کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ اپنے سی وی میں کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے سب کچھ مگر کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، دوسروں کو مالدار کر دیتے ہیں۔ غمگین ہے تو غمگین، اس حالت میں بھی خدا نے خوش رہنا سکھا دیا ہے۔ تنگی ہے، احتیاج ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خود محنت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، مصیبت سہ لیتے ہیں، مار کھا لیتے ہیں، کوڑے کھا لیتے ہیں، موت بھی قبول ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھ لو، اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں گمراہ کرنے والا ہوں، یا میری تعلیم جھوٹی ہے، یا میرا کردار صحیح نہیں ہے، تو پھر جو مرضی تم کہنا چاہو مجھے کہہ لو، but this is what I am and what I do۔ اور سب سے بڑا اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگرچہ کہ یہاں نہیں کہہ رہا پولس، بٹ تحت اللفظ میں یہ بات ہوگی کہ 18 مہینے میں تمہارے درمیان رہ کر آیا، کسی نے کوئی انگلی اٹھائی مجھ پر، میرے کردار پر، میرے پیغام پر؟ تم نے تو اسے بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ You want me to dilute the gospel? Sorry, I cannot do it and I will never ever do it۔ آمیزش نہیں کروں گا کلام میں، قبول کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کر۔ اگر کلام میں آمیزش کرنی ہوتی تو پھر آج دیکھیں نا، جو لوگ کلام میں آمیزش کر رہے ہیں وہ تھاؤزنڈز آف ایکرز کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، ان کے اپنے بحری جہاز ہیں، ان کے اپنے ہوائی جہاز ہیں، گاڑیوں کی فلیٹس ہیں ان کے پاس۔ پولس کے پاس کیا تھا؟ اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے کہا میں کلام میں نہیں کروں، I will not tamper with the word of God۔ شوگر کوٹ نہیں کروں گا، جیسا ہے ویسا ہی سناؤں گا۔ اگر کسی کو سخت لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، if someone doesn't want to accept it, it's up to them, but I cannot compromise the word of God۔ میں خدا کے کلام کی صحت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، کیونکہ وجہ اس نے پہلی آیت میں بتا دی، کیونکہ خدا نے مجھے شریک کیا ہے۔ میں اپنے طور پر نہیں اپنے آپ کو پروکلیم کر کے رسول بن گیا، مجھے خدا نے اس کام میں شریک کیا، اور جس کو خدا اس کام میں شریک کرتا ہے اس کا ریزیومے ایسا ہی ہوگا۔ جس کو خدا شریک کرتا ہے وہ کبھی خدا کے کلام کی صحت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ جو خود سے بن گئے خادم وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں دنیا کی نظر میں،
Paul said, I won't do that. اور سارا کچھ کہنے کے بعد وہ اپنا دل پھر سے ایک دفعہ ان کے سامنے کھول رہا ہے. کرنتھیو، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک باپ کی طرح مجھے تمہاری بہتری منظور تھی. I wanted you to be corrected. I wanted you to improve. I am your spiritual father. میں نے کریکشن کی. ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں، مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے. دل سے خدا نے یہ گلہ کیا تھا کہ جب وہ نیا عہد کا بات کرنے جا رہا تھا، یرمیہ 31 باب 31 آیت میں، تو اس نے کہا کہ میں اب وہ دن آتے ہیں کہ میں یہودا کے گھرانے سے اور اسرائیل کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی طرح نہیں جو میں نے تمہارے باپ دادا سے باندھا تھا. خدا نے یہ گلہ کیا تھا بنی اسرائیل سے. یہاں پر پولوس بھی کرنتھیوں کی کلیسیا سے گلہ کر رہا ہے کہ ہمارے دل میں تو تمہارے لیے بہتری چاہتے تھے، تم نے اپنا دل ہماری طرف سے تنگ کر لیا. بس میں پھر وہی کہہ رہا، فرزند جان، میرے بچے ہو تم، میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلہ میں کشادہ دل، اپنے دلوں کو کھولو. Accept me and accept the word of God on its face value. جیسا وہ ہے ویسا اس کو قبول کر. یعنی پوری بحث کو پولوس سمیٹ کر یہاں پر اب وہ بحث کو سمیٹ رہا ہے جو ابھی تک اس نے پوری بات ان سے کی تھی. آگے 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک جو حصہ ہے وہ سطحی طور پر پڑھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ دنیا ہمیں چھوڑ دینی پڑے گی. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. یہاں پالوس جو کہنا چاہ رہا ہے اس سے زیادہ ضروری بات یہ سمجھنا ہے کہ پالوس کیا نہیں کہنا چاہ رہا. یعنی پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالوس کیا نہیں کہنا. پالوس یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہر قسم کا تعلق توڑ لو بے دینوں سے. یہ جس لوکیلٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ یہاں کوئی اور مسیحی گھرانہ بھی قیام پذیر ہے یا نہیں. ہوں گے، شاید ہوں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہت کم ہوں گے. تو اگر ہم فیس ویلیو پہ لے لیں ان باتوں کو تو یہ تو ہوگا کہ سب سے کٹی کر لو، سب سے تعلق توڑ لو. ایسا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے میل جول ختم کر دو. پہلا خط ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس نے کہا ان کے ساتھ بیٹھو بھی، ان کے ساتھ تعلق بھی رکھو، ان کو انجیل بھی سناؤ، ان کے ساتھ کھاؤ پیو بھی. So he is not forbidding us to commune and communicate with the unbelievers. اس طرح تو ہمیں پھر دنیا میں سے نکلنا جانا پڑے گا. یہ نہیں کہہ رہا پولوس کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور شاید جو آگے چل کر پرانے عہد نامے کی کوٹیشنز ہیں یہاں پر، وہاں پر خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا جس ملک میں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اپنے قوموں کو مار ڈالنا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. اور وہ خدا نے کیوں کہا تھا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہا تھا کہ خدا قوموں کو، اور وہ اپنی قوم کے وسیلہ سے جس کو اس نے چنا تھا ان کی ججمنٹ کرنا چاہتا تھا. یعنی اگر آپ پیدائش کی کتاب کے 15واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں 400 سال کے بعد ان کو واپس لے کے آؤں گا
ابھی تک اموریوں کے گناہ اس لیول تک نہیں پہنچے کہ میں ان کی ججمنٹ کروں. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو اس نے کہا کہ ان کو مار ڈالنا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ زندہ رہیں وہ قومیں تو پھر ان کے لیے ایک ہولی لائف گزارنا مشکل ہو جائے گا، میرے لوگ بن کر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اس کے بعد کیا کیا ہوا، یہاں تک کہ ہیکل میں بال اور استرات کے مجسمے تک لگا دیے گئے. لیکن یہاں پر پولس یہ بات نہیں کر رہا. پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ ہر ایک کے ساتھ ناتا توڑ لیں. اس نے تو یہاں تک کہا تھا پچھلے خط میں کہ اگر کسی کا زندگی کا ساتھی، کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی بے ایمان ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا. رائٹ؟ کہاں جا کر اس نے لائن کھینچی تھی، کہاں حد فاضل کھینچی تھی اس نے کہا ان کی عبادتوں میں شریک نہ ہونا، ان کے سیکرمنٹس میں شریک نہ ہونا، ان کے جو ایمان ہے ان کے ہم ایمان نہ بننا. وہی بات ہے یہاں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. شاید ہمارے بچوں کو جو شہروں میں پلے بڑھے ہیں نہیں پتا ہوگا کہ ہل کیا ہوتا ہے اور بیل اس میں کیسے جوتے جاتے ہیں. آج کل ویسے ہی ٹریکٹرز کا دور ہے، لیکن اگر ایک بیل چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا تو ہل وہ جو آبجیکٹو ہے کسان کا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. وہ کھیت نہیں جوتا جا سکتا، وہ چل ہی نہیں پائیں گے دونوں ساتھ. اس آیت کو کھینچ تان کر شادی پہ لے جایا جاتا ہے، اور اس کو اکثر ایسی جگہوں پر کوٹ کیا جاتا ہے جہاں بیاہ شادی پہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ خدا نے کہا کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا پرسپیکٹو بہت بڑا ہے. کوئی ایسی یونین نہ بے ایمانوں کے ساتھ یا غیر ایمانداروں کے ساتھ جس میں آپ کے ایمان پر حرف آنے کا اندیشہ. پولس کہہ رہا ہے ایسی کسی پارٹنرشپ میں داخل نہیں ہونا. آج ہم پلورلزم کی بات کرتے ہیں، آج ہم یونیورسلزم کی بات کرتے ہیں کہ خدا نے تو ساری دنیا کو یسوع مسیح ساری دنیا کے گناہوں کے لیے مرا، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ ایمان لائیں نہ لائیں ان کو تو نجات مل ہی جانی ہے. That's not the case. That's not the case. نجات صرف اسی کے لیے جو ایمان لائے گا. آج پلورلزم کی بات کی جاتی ہے کہ جی سب ادیان جو ہیں، سب مذاہب جو ہیں ایک ہی جیسے ہیں، سب الٹیمیٹلی خدا تک لے کر جاتے ہیں. اگین یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے. خداوند یسوع مسیح نے بالکل صریح الفاظ میں کہہ دیا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. I am the way, the truth and the life. Nobody can come to the Father except through me. کوئی بھی باپ تک میرے وسیلے کے بغیر نہیں آ سکتا. تو بائبل کی تعلیم تو یہ ہے. اب اگر ہماری ایسوسیشن، کوئی بھی ایسوسیشن اگر ہم جہاں پر اس تعلیم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ناہموار جوا بن جائے گا، جہاں پر ہمارے ایمان پر آنچ آنے کا خطرہ ہو. دیکھیں مجھے سیکولر ورلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے، مجھے ان باسز کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے جو میرے لیے غیر ایماندار ہیں، لیکن پولس اسے تو نہیں منع کر رہا. پولس پارٹنرشپ سے، بزنس پارٹنرشپ سے بھی نہیں منع کر رہا. پولس یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہارے عقیدے پر، جہاں تمہارے ایمان پر حرف آنا ہو ایسی پارٹنرشپ میں نہ جتو.
بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ ریٹورک کویسچنز ہیں، ان کا جواب بھی ہمیں پتہ ہے، کوئی میل جول نہیں ہے راست بازی اور بے دینی کا۔ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ کوئی شراکت نہیں ہے۔ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافق؟ خداوند یسوع مسیح اور ابلیس میں کوئی موافقت نہیں ہو سکتی۔ یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ So as far as our faith is secure, our creed is secure، اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جس حد تک سیکیور رہتا ہے، وہاں تک تعلق رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر ان کے ساتھ رہ کر میرے عقیدے پہ آنچ آنی شروع ہو جائے، یا میں اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کسی اور ملاوٹ شدہ عقیدے کو اپنا لوں، تو پھر مجھے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پولس کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ یونانی بھی ہیں تمہارے درمیان جو اپنے بتوں کو ساتھ لے کر آ گئے، تو وہ ایک طرف بتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، دوسری طرف خداوند کی بھی کرتے ہیں۔ وی کین ناٹ انڈورس دیٹ۔ تمہارے درمیان جوڈائزرز بھی آ گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں پرانے، جو ہمیں پیچھے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، جو ہمارے عقیدے کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی سپرمسی کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ وی کین ناٹ ایسوسیٹ ود دیٹ۔ جہاں ہمارے عقیدے پر آنچا نہیں ہوگی، اور اس میں بدعتی بھی آ جائیں گے سارے، جہاں ہمارے عقیدے پہ آنچ آ رہی ہوگی، ہمیں اس پارٹنرشپ سے باہر نکلنا۔ آج یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہارمنی بہت اچھی بات ہے، پیسفل لیونگ، ایک دوسرے کی برداشت، بہت اچھی بات، لیکن اگر انٹرفیتھ ہارمنی کے پیچھے پلورلزم ہوگی، یونیورسلزم ہوگی، تو پھر میں انٹرفیتھ ہارمنی سے دور بھاگوں گا۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہوگی کہ میں اپنے عقیدے پہ رہ کے اور کوئی دوسرا اپنے عقیدے پہ رہ کر باہم صلح اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو وہاں تک انٹرفیتھ ہارمنی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہڈن ایجنڈا اس میں ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا پلورلزم والا یا یونیورسلزم والا، تو میں انٹرفیتھ ہارمنی کو انڈورس نہیں کروں گا۔ ہارمنی نہیں، انٹرفیتھ ہارمنی، اگر اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے ہارمنی سے رہنا، صلح صفائی سے رہنا، ابھی ہم نے پڑھا صلح صفائی سے رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے میرا عقیدہ کمپرومائز ہوتا ہے، تو پھر مجھے ایسی انٹرفیتھ ہارمنی قبول نہیں۔ نے کہا کہ خدا کے مقدس کو، اور خدا کا مقدس کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم ہو، بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہے تم ہو، تمہیں بتوں سے کیا مناسب؟ عقیدے کی بات آ، تو اگر میں یہاں بھی سلام کر رہا ہوں، وہاں بھی سلام کر رہا ہوں، آستانوں پہ بھی جا رہا ہوں، پیری فقیری میں بھی انوالوڈ ہوں، تو پھر that's not what is expected of me۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو۔ یہ ڈفرنٹ جگہ سے ملا جلا کے پولس بات کر رہا ہے۔ کہیں پر وہ بات کر رہا ہے خروج کی کتاب سے، پھر وہ احبار کی کتاب سے بات کر رہا ہے، تو میں ان کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ سو ہم نے اپنا سٹیٹس نہیں کمپرومائز کرنا، میں خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ ہم نے اس تشخص کو برقرار رکھنا ہے،
اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا. ہمیں ہر قسم کا میل جول رکھنا، کیونکہ اگر میل جول نہیں رکھیں گے تو انجیل کا پیغام ان تک کیسے لے کر جائیں گے، کیونکہ ہماری اولین ڈیوٹی ہے وہ میل ملاپ، وہ ریکنسیلیشن کا پیغام ہم کیسے ان تک لے کر جائیں گے. پہلے تو پولس نے بتایا کہ وہ کیا ہے، اپنا سی وی دے دیا. اس نے کہا اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی تم مجھ پر تم نے میری طرف سے اپنے دل کو تنگ کر لیا ہے. اب اپنے اندر دیکھو ذرا، وہ کون لوگ ہیں جو آ گئے ہیں جو تمہیں ناہموار جوئے میں جوتنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، ہیں ایماندار ہیں، وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یسوع کافی نہیں ہے، پرانے عہد کی شریعت بھی ایڈ کر لو. اب اگر میں ایک طرف یسوع کو رکھوں گا، دوسری طرف پرانے عہد کی شریعت کو رکھوں گا، تو یہ ناہموار جوا ہے. میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. اور یہ تعلیم آج کلیسیوں میں دی جا رہی ہے. اگر مجھ سے کہا جائے گا کہ آ جائیں جی ہمارے وہ فلانے بت کا آج جشن ہے، آئیں آپ بھی اس میں شریک ہوں، آئیں ہم منتر بھی پڑھیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم کھائیں گے بھی، ہم پئیں گے بھی، ہم یہ بھی کریں گے، نو، یہ بھی ناہموار جوا. So we have to maintain our identity as the children of God, as the sons and daughters of God. اس آئیڈینٹی پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.